Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम मोहतरम मोहम्मद सलीम साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं और वो प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग बताना चाहते हैं और जायदादों के झगड़ों के रिगार्डिंग कुछ वो नाम भी ले रहे थे। तो सलीम साहब बताएं आप क्या बताना चाहते हैं। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फिर से मुझे बाग़ फदक के हवाले से इनवाइट किया कि इस पे कुछ कलाम किया जाए। तो जो आपके पास सवालात हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि वो सवालात आप रखें जो अश्कालात हैं, ताकि मैं उसको दूर कर दूँ। मोहतरम सलीम साहब, मोहतरम मोहम्मद सलीम साहब, देखिए आपको मेरा इंट्रोडक्शन पता है। मेरा जन्म जाहिर सी बात है कि आर्य समाज फिरके में है और हम जो जन्म लिए हैं तो उसमें तो नबूवत को ही नहीं मानते हैं। नबी लोगों का कोई तसव्वुर नहीं मानते हैं और नबूवत को दुकानदारी का एक जरिया मानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेरे सवालात तो हर एक चीज पे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। मोहतरम अली रजा साहब और आपके दरमियान जो बातचीत हुई थी वो ये थी, उसका मूल सेंटर या क्या कहना चाहिए मरकज ये था कि क्या फातिमा जी अबू बकर जी से नाराज ही इस दुनिया से गई हैं। तो बात क्योंकि बुनियादी वही थी और उसमें जो भी कुछ रिजल्ट्स रहे थे वो दोहराना भी यहाँ मुनासिब नहीं है, ना कोई जरूरत है। अली रजा साहब ने यह साबित किया था कि जी हाँ वो नाराजगी की शक्ल में गई थी। तो अगर आप ये बताना चाहते हैं कि नाराजगी किसी की वजह क्या थी या क्या नहीं थी, आप ही समझाएं। आप कुछ समझाना चाहते थे बाक़ी फिदक दिस एंड दैट, आपका मौक़िफ़ क्या है? छोटी छोटी ऑडियोज में 2 4 5 ऑडियोज में आप बता दें कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको एतराज है। शुक्रिया। जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, हजरत सैयदना फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे बिल्कुल नाराज नहीं थी। और जो रिवायत पेश की जाती है बुखारी शरीफ की, और वही रिवायत मुख्तलिफ किताबों में लिखी हुई है, वो पेश की जाती है, तो उसकी जब हम सनद को देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो उसके अंदर एक रावी मिलता है ज़ोहरी नाम का। तो ये कज़्ज़ाब आदमी था और ये अपनी राय कायम करता था। सहाबा कराम से कहते थे अगर तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बयान या कोई बात करनी है ना, तो बस वही किया कर, आगे एडिट अपनी तरफ से ना किया कर। तो ये कर देता था अपनी तरफ से वजाहतें। और हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये कज़्ज़ाब आदमी है, ठीक है। तो इसलिए उनकी बात ये अपनी तरफ से, बाकी जितनी भी रिवायात इस हवाले से मिलती हैं उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो लिहाजा ये बुखारी शरीफ की रिवायत या किसी और जगह पे यही रिवायत लिखी है। जब हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं तो हमें ये समझ आती है कि फातिमा जी जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे नाराज नहीं थी। बट इतना है कि हजरत सैयदा कनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा था कि बाग़ फदक के हवाले से। तो जनाब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की कि जैसा कि आपके बाबा जान फरमा गए हैं कि जो अंबिया होते हैं उनका जो तरका होता है उसके वारिस फुकरा होते हैं, मसाकीन होते हैं, तो उनको तकसीम कर दी जाती है। तो बस सैयदा कनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उसके बाद उस पे यानी कि इस मसला में कोई आगे गुफ्तगू नहीं की। बट इतना है कि हजरत सैयदा कनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा था कि बाग़ फदक के हवाले से। तो जनाब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की कि जैसा कि आपके बाबा जान फरमा गए हैं कि जो अंबिया होते हैं उनका जो तरका होता है उसके वारिस फुकरा होते हैं, मसाकीन होते हैं, तो उनको तकसीम कर दी जाती है। तो बस सैयदा कनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उसके बाद उस पे यानी कि इस मसला में कोई आगे गुफ्तगू नहीं की। दूसरा, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब सैयदा कनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाना जान लगते हैं। और ये हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो दौर था, जमाना था, इस दौर जमाना के अंदर सारी ख़वातीन औरतें
مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھی، اور جو عدالت کا کانسیپٹ ہے وہی مسجد میں ہوتا تھا، اور امامت خطابت خود حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کرواتے تھے، چونکہ جو حاکم وقت ہوتا، خلیفہ ہوتا، اسی کے ذمہ ہوتا تھا کہ وہ امامت بھی کروائے، اور جو جس نے کوئی مسئلہ یا کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا وہ مسجد میں ہی ڈسکس ہو جایا کرتا تھا۔ اور ویسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدہ کنر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نانا جان ہیں، تو یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سیدہ کنر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مسجد میں آ کر وہاں بیٹھ گئی ہوں، یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محترم محمد سلیم صاحب، ایک طرف تو آپ جھٹلا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ سیدنا امام المسلمین، امام المومنین، جو بھی کچھ کہتے ہوں گے محترم، فرسٹ خلیفہ آف اسلام حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام کے پاس وہ گئی ہی نہیں، کوئی بات چیت ہوئی نہیں، وہ ناراض تھی ہی نہیں۔ دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ نبیوں کا ترکہ نہیں ہوتا۔ یہ ترکہ ہماری سائز سبزی کو ترکاری کہتے ہیں بہت سے لوگ، کون سی لینگویج میں، ترکہ کیا ہوتا ہے ذرا سا یہ بتا دیں، شکریہ۔ جی محترم، ترکہ ہم اسے کہتے ہیں کہ جو بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں، اور پھر جو اس کے حقدار ہوتے ہیں وہ ان کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر پراپرٹی یہ یعنی کہ تقسیم ہوتی ہے حقداروں میں، تو ان کے اندر بیویاں بھی آ جاتی ہیں، اور ان کے اندر کافی سارے لوگ آتے ہیں۔ یہ کافی ڈیٹیل ہے، یہ سورۃ النساء کی جو آیت ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اس میں صرف اور صرف ایک کا حق نہیں، بہت زیادہ لوگوں کا حق ہوتا ہے، کیونکہ جو بندہ فوت ہوگا تو اس کی اولاد میں تقسیم ہوگا، اور اس کی بیوی ہے ان میں بھی تقسیم ہوگا، یعنی کہ کافی ساری یعنی یہ ڈیٹیل ہے۔ تو بخیر کہ جناب سیدہ کنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فقط اتنا آتا ہے بخاری شریف میں، ارسلت کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے بھیجا، تو یعنی کہ اس حوالے سے انہوں نے معلومات لی، پوچھا، یا پھر یہ بتایا کہ اس کا آپ کیسے کس طرح جو ہے نا معاملہ کریں گے۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا اور بتایا، تو سیدہ کنز فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یعنی کہ آگے سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے کوئی آگے نہیں کہا، بس ٹھیک ہے۔ محترم امیر فیصل صاحب، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پراپرٹی ہے باغ فتق، اگر اس نے تقسیم ہونا تھا بیویوں میں، بچوں میں، یعنی جہاں جہاں قرآن بتاتا ہے ورثاء میں اگر اس نے تقسیم ہونا تھا، تو پھر صرف اور صرف سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہی ذکر کیوں کیا جاتا ہے، اور دیگر جو حقدار ہیں ان کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ سوالات اٹھتے ہیں نا، تو پھر ان کے بارے میں ڈیٹیل بتائی جائے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب سیدہ کنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نہیں دیا تو باقیوں کو دیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بات صرف ایک ہی تھی کہ جو انبیاء ہوتے ہیں، یہ سارے انبیاء کے بارے میں یہی قاعدہ ہے کہ ان کی وراثت علم ہوتا ہے، ان کی وراثت علم ہوتا ہے، اور جو پیسے، جائیداد، جواہرات، پراپرٹی، یہ ان کی وراثت کو ورثاء میں تقسیم نہیں کیا جاتا، اور ہوتا کیا اس حوالے سے کہ اس کو بیت المال میں یا غریب امت میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ بس یہ انبیاء کرام کی پراپرٹی کے بارے میں یہی اصول ہے، یہی قاعدہ ہے اور یہی حکم۔ جی محترم امیر فیصل صاحب، مسئلہ کوئی نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اور بس اس چیز کو رکھ کر جو ہے معاملے کو جو ہے وہ گھمایا گیا ہے، اور تفرقہ بازی یعنی کہ گروپوں میں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی ایک سازش کی گئی ہے۔ باقی اگر اس پہ اگر تفکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، تو کچھ بھی جو ہے سامنے نہیں آتا۔ تو اب آپ سوالات کریں تاکہ میں جوابات دوں۔ محترم محمد سلیم صاحب، آپ کے کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس ہیں، جیسے کہ غیر مسلم آج کل کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف میں 1000 کانٹراڈکشنز موجود ہیں، ویسی ہی باتیں آپ نے کر دی۔ محترم،
آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ نبی یا رسول کا ترکہ ہوتا ہی نہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ترکہ صرف فاطمہ جی کا تھوڑا ہی تھا، ان کی بیویوں کا بھی تھا، ان کا یہ بھی تھا، ان کا وہ بھی تھا. تو آپ ایک بات پہ تو خود قائم نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ آپ کو یہ کہنا چاہیے ترکہ نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. اب یہ کیا کہ بیویوں کا ہوگا، اس کا ہوگا، اس کا ہوگا، اس کا ہوگا. بہرحال اب آپ پلیز آڈیو نہ کریں. آپ یہ بتائیں کہ پروفٹ آف اسلام حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پراپرٹیز، جائیدادیں کیا کیا تھیں آخر؟ تب ہم سوچتے ہیں پھر کہ ترکہ کیا ہوتا ہے. اگر جناب سیدہ کنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ ناراض تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اسما بنت امیس جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے آخری ایام تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت اسما بنت امیس کو بھیجا کہ وہاں جا کر رہے، ان کی خدمت کرے. تو حضرت اسما بنت امیس وہاں رہتی تھی حضرت علی پاک کے گھر میں، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تجہیز تکفین کا جتنا نظام ہے، بندوبست ہے، یہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے ہی کیا تھا. اگر ایسی ناراضگی ہوتی تو ان کی بیوی اپنی خدمت کے لیے جناب سیدہ کنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رکھتی؟ ہرگز نہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق جناب سیدہ کنات کے نانا جان ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے. اور قیامت تک، یعنی کہ کیا لکھ رہے ہیں آپ، خبر نہ دے کر قیامت تک کے لیے یہ باور کرایا کہ بابا ایسی بات نہیں ہے. تو جناب سیدہ کنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خاموش ہو گئی، یعنی کہ اس بارے میں آئندہ اس نے جناب سیدہ کنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے گفتگو ہی نہیں کی. بس پتہ کرنا تھا، پوچھنا تھا کہ میرے نانا جی صحیح کام کر رہے ہیں. جناب محترم امیر فیصل صاحب، جو میں نے کہا کہ بیویوں کو ملتا اور بیٹیوں کو ملتا، یعنی میں ورثاء کی بات کر رہا تھا. تو یہ میں ان کے لیے کر رہا تھا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت ورثاء میں تقسیم ہوتی ہے یا نبیوں کی وراثت ان کی اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، یہ میں ان کے لیے کر رہا تھا. تو جب ہم یہ ڈیٹیل دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں نظر آتی ہی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو پراپرٹی ہے ان کی اولاد میں تقسیم ہو رہی ہو. تو جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے بھی یہی بیان دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بیان دیا ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی پراپرٹی ہوتی ہے وہ غرباء میں، مساکین میں تقسیم کر دی جاتی ہے. اور باقی ہماری وہ تو اس کو وراثت کہتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو وراثت ہے وہ علم ہے بس. جناب محترم امیر فیصل صاحب، جو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پراپرٹی ہے، اس حوالے سے میری معلومات میں صرف اور صرف باغ فدا کی آتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ میری معلومات میں نہیں ہے. محترم محمد سلیم صاحب، میں معذرت کے ساتھ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کل جب آپ کی محترم علی رضا صاحب سے بات ہو رہی تھی، آپ پوائنٹ پہ ہی نہیں آ رہے تھے، پوائنٹ کے علاوہ سب جگہ آپ گھوم پھر رہے تھے، اور اب بھی یہی مسئلہ ہو رہا ہے. آپ نے جب یہ بتا دیا کہ جی ترکہ نہیں ہوتا تو بس بات ختم کیجئے کہ ترکہ نہیں ہوتا. رہی بات اس کی، جو بھی یہ باتیں ہوئی تھی کل آپ کے درمیان، تو اس میں علی رضا صاحب نے بخاری شریف کی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کا درجہ رکھتے ہیں معذرت کے ساتھ مسلمانوں کی نظر میں چاہتا نہیں ہوں کہ آپ اس پہ جواب دیں، آپ کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو کفر ہے، دس اینڈ دیٹ. اس میں تو لکھا ہوا بھی ہے، بٹ یہ جو فرمان آپ بتا رہے ہیں ابو بکر جی علیہ السلام کا کہ ترکہ نہیں ہوتا ہے، صرف آپ دو باتوں کے سوالوں کے جواب دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کا آپ ثبوت دے دیں کہ ان کے بچوں کو ان کے پراپرٹی کا ایک پیسہ بھی نہیں ملا. محترم محمد سلیم صاحب، میرے پاس کالز آ گئی تھی، خیر معذرت. آپ یہ بتائیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے تھے
ان کے باپ کا نام بتایا جاتا ہے عبداللہ جی، ماں کا نام آمنہ جی، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکلوتے بیٹے تھے، نہ کوئی بہن تھی نہ کوئی بھائی تھا۔ تو کیا وہ زمین پہ پیدا ہوئے تھے؟ کوئی جھوپڑی تک نہیں تھی، جھوپڑی تھی، مکان تھا، محل تھا، کیا نہیں تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، حضرت کون سی تھیں وہ؟ خدیجہ جی، جو کہ مالدار تھیں، تاجر تھیں، تجارت کرتی تھیں، کپڑے کی بہت بڑی عظیم الشان امپائر کی، بزنس امپائر کی مالک تھیں، کیا ان کا بھی گھر بار نہیں تھا؟ تو کیا وہ رسول اسلام صاحب کو نہیں ملا، یا رسول اسلام صاحب بس ایسے ہی رہ گئے تھے کہ نہ باپ سے ملا نہ سسرال سے ملا؟ کیا کوئی گھر بار ان کا تھا ہی نہیں جو ان کی پراپرٹی ہوتی؟ بتائیں۔ جی محترم امیر فیصل صاحب، بخاری شریف کی جو روایت ہے اس کا میں نے جواب دے دیا ہے کہ ایک زوری نام کا بندہ کذاب آدمی تھا، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور سارے اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور اس نے وہ روایت کی اور اس نے ہی یہ ساری آگے بات کر دی۔ حالانکہ سیدہ قنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی کوئی ثابت کر سکتا ہے، نہ ہی کسی کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ جناب سیدہ قنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے یہ بیان دیا ہو کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہوں۔ اب آتا ہوں میں آپ کے دوسرے سوال کی جانب۔ جی محترم، اب آپ کا دوسرا سوال تو ان کے بھی یہی فرامین ہے اور ان کے بارے میں بھی یہی ہے، اور انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ ہماری جو وراثت ہے وہ علم ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں کچھ حوالہ جات آپ کو میں دکھا سکتا ہوں، اگر آپ نہیں چاہتے تو بس آپ یقین کیجئے کہ ایسا ہی ہے کہ ان کی وراثت جو ہے وہ علم ہوتا ہے، وہی تقسیم ہوتا ہے امت میں بھی، اولاد میں، سب میں۔ محترم سلیم صاحب، اب ایک بات تو آپ کو یہ ثابت کرنی پڑے گی کہ پچھلے کسی نبیوں کی کوئی بھی جائیداد، روپیہ، پیسہ ان کی اولادوں کو نہیں ملا ہے۔ دوسرے، آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کے ابو بکر علیہ السلام کو کس نے بتا دیا کہ نبیوں کا ترکہ نہیں ہوتا، اور نبیوں کی اولادوں کو در در ٹھوکریں کھانے کے لیے بیچ بازار میں چھوڑ دیا جائے، چاہے وہ بیٹا کیا بیٹی بھی ہو، اس کو ایک پیسہ نہ دیا جائے، اور اس کی سب سے بڑی گناہ خطا یہی ہو کہ وہ ایک رسول کی بیٹی تھی۔ تو محترم، اس کا آپ ذرا مجھے ثبوت دے دیں کہ آپ کے ابو بکر جی علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ رسول نے یہ کہا ہے کہ ان کا ترکہ نہیں ہوتا؟ اس کا گواہ ابو بکر علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ ابو بکر علیہ السلام سے یہ کہا تھا؟ یا یہ کہ ابو بکر جی علیہ السلام ہولی شولی اکلوتے واحد ولی عہد سلطنت ہیں، تمام پراپرٹیز آف رسول اللہ کی؟ بتائیں۔ شکریہ۔ جی محترم، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام بتایا، بالکل ٹھیک بتایا۔ حضرت آمنہ آپ کی والدہ تھی، حضرت عبداللہ آپ کے والد محترم تھے، اور وہ بالکل ایک مکان تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آج اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر لائبریری بنائی ہوئی ہے، کتابیں وغیرہ دین اسلام کی ہیں۔ اچھا، تو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بالکل مالدار عورت تھی، اور ان کا گھر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے میرج کیا، تو پھر انہوں نے جتنی جائیداد تھی، یعنی کہ پیسہ پراپرٹی جو بھی تھی، تو انہوں نے ساری کی ساری تقسیم کر دی تھی۔ یہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے سارا صدقہ کر دیا تھا، تقسیم کر دی تھی، غریب مساکین سب میں انہوں نے بانٹ دیا تھا۔ چلیے، آپ اسی بات کو پروو کر دیجئے کہ قرآن شریف یا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن شریف سے ہی آپ لیں گے، قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس جو بھی پراپرٹی ہے وہ ساری کی ساری امداد دے ڈالے اور اپنے بچوں کو کچھ نہ دے۔ اور اگر ایسا ہے تو قرآن شریف میں پھر یہ کیوں آڈمبر لکھے ہوئے ہیں کہ بیٹے کو اتنا حصہ دو، بیٹی کو اتنا حصہ دو، اور مساکین کو بھی دو؟ تو قرآن شریف میں آخر ایسا کیوں نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹیز قرآن میں لکھی ہوئی ہیں کہ 4 نکاح نہیں، آپ 40 بھی نکاح کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی عورت جتنی بھی عورتیں چاہیں ان کے اپنے آپ کو سمرپت کر سکتی ہیں، ہیبہ کر سکتی ہیں، ان سے صحبت کی اجازت کر سکتی ہیں، فرمائش کر سکتی ہیں، اور رسول اسلام ان کو پوری کر سکتے ہیں، بٹ مسلمانوں کو اجازت نہیں۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ بچوں کو اتنا حصہ دو۔ اگر اسے کہنا ہوتا کہ رسول کی اولاد ان سے سب چیزوں سے گناہ گار ثابت رہے گی، اس کو کچھ نہیں ملے گا، تو قرآن میں لکھا ہوا ہوتا۔ کل ملا کے حضرت ابو بکر علیہ السلام کو کس نے یہ بات بتا دی؟ کون گواہ ہے؟
یا وہ اکلوتے خود ہی گواہ ہیں بس یہ ظلم کرنے کے؟ بتائیں. شکریہ. جی محترم امیر فیصل صاحب، میں یہ بالکل دکھا سکتا ہوں اور یہ میں کتابیں بھی پیش کر سکتا ہوں کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں ان کی وراثت ورثاء میں، اولاد میں، بیویوں میں، بچوں میں تقسیم نہیں ہوتی، غرباء میں تقسیم ہوتی ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو وراثت ہوتی ہے وہ بس علم ہوتا ہے، پراپرٹی وراثت یعنی کہ اولاد میں، بیویوں، بچوں میں تقسیم نہیں کی جاتی. یہ میں دکھا سکتا ہوں. سورۃ النمل آیت نمبر 16. اور سلیمان کو داؤد کی وراثت ملی، اور سلیمان کو داؤد کی وراثت ملی، اور سلیمان کو داؤد کی وراثت ملی. یہ کون سی وراثت ملی تھی؟ بتائیں. شکریہ. یہ قرآن شریف کی آیت ہے اور آپ لوگوں کی آڈمبروں کی، آپ لوگوں کے خلیفاؤں کا فرمان نہیں ہے. بتائیں کہ قرآن شریف کی یہ آیت کا کیا مطلب ہے یا اس کو جھٹلا دیں. جی محترم امیر فیصل صاحب، یہ آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے کہ قرآن مقدس میں جو اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہی وصیت فرماتا ہے کہ تمہارے بیٹوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں، بیٹے کے 2 حصے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ ہے 2 میں سے، اور بیویوں کے بارے میں. تو یہ قرآن مقدس کی یہ آیت، تو امیر فیصل صاحب یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب نہیں ہے، یہ امت سے خطاب ہے. جیسا کہ آپ یہ خود بیان کرتے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی. تو قرآن مقدس میں جو خطاب ہو رہا ہے امت سے وہ کیا ہے؟ مثنا و ثلاثہ و رباع، یعنی کہ مرد ایک وقت 4 شادیاں کر سکتا ہے، 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اس سے زائد نہیں رکھ سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 11 رکھی ہیں. تو یہ خطاب امت کو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خطاب نہیں ہے. جی محترم، میں حوالہ لگا سکتا ہوں کہ اس سے مراد علوم نبوت ہیں، اس سے مراد وہ پراپرٹی نہیں ہے. یہ میں حوالہ لگا سکتا ہوں، اگر چاہیں تو میں ابھی تلاش کر کے ڈھونڈ کے یہ آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں. یہ میں نے پڑھا ہے، اور بھی کافی ساری اس طرح کے ہیں. اس سے مراد علوم نبوت ہے، یہ پراپرٹی وغیرہ نہیں. محترم سلیم صاحب، کافی دیر ہو گئی ہے آپ سے بات چیت کرتے ہوئے. اف آئی ایم ناٹ رانگ 40 منٹس ہو گئے ہیں، اور نہ تو آپ ابھی اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کبھی قرآن شریف کی کوئی آیت دکھا پائیں گے کہ ایسا کوئی اس میں فرمان ہے کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ گئے ہیں کہ میرے یہاں اگر بیٹی پیدا ہو گئی تھی تو اسے میرے مکان، دکان، کاروبار، جاگیر فدا کیا، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، اور 20% ان کو خمس میں ملتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگ اپنے رسول اسلام صاحب ہی کی توہین کر رہے ہیں کہ وہ اتنے فضول خرچی کرتے تھے. شاید معذرت کے ساتھ لونڈیوں پہ کرتے تھے، یا یہ کہ کن چیزوں پہ کرتے ہوں گے کہ انہوں نے ایک پیسہ بھی نہیں بچایا کہ ان کی بیٹی کو کچھ مل جاتا. انہوں نے اپنی بیٹی کی کفالت ہی نہیں کی. انہوں نے اپنی جو 11-13 بیویاں تھیں انہیں بھی کھانے پینے کو نہیں دیا. تو آخر کیسے دیا؟ تو اپنی زندگی میں وہ کیا انہوں نے اس وقت بھی کچھ نہیں کیا. بہرحال کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے، ہمارا ٹاپک یہ ہے قرآن شریف سے کسی سے بھی یہ بات ثابت قیامت تک نہیں کی جا سکتی، اور باتیں ثابت کی جا سکتی. میں نے پہلے بھی کہا کہ قرآن شریف میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ رسول اسلام صاحب کو بہت ساری شادیوں کی اجازت، بٹ مسلمانوں کو 4 شادیوں کی اجازت قرآن شریف میں کھلم کھلا لکھا گیا ہے. عورتیں اپنے آپ کو اپنی خوشی سے ہبہ کر سکتی ہیں رسول اسلام صاحب کو، بٹ عام مسلمانوں کو نہیں کر سکتی. قرآن شریف میں لکھا گیا ہے، قرآن شریف میں لکھا گیا ہے کہ ایک آدمی کی پراپرٹی میں سے اتنا حصہ بیٹے بیٹیوں کا آپ ہی مانتے ہیں. بٹ یہ نہیں لکھا کہ رسول کے بچے ہونے کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان کو کچھ نہیں. بہرحال میرے جیسا آدمی ان باتوں سے متاثر نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ علمی پرسن ہوتے رہیں، آپ اس میں ہوتے رہیں. میں صرف آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ قرآن شریف کو مقدم رکھیں، کیونکہ رسول اسلام صاحب کو بھی ایک وقت میں کہہ دیا گیا تھا کہ اے محمد تم دروغہ نہیں ہو، تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے. تو جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے وہ پہنچا دینا ان کا کام تھا، اور اس بات کو کم سے کم امیت اگروال جیسے لوگ کبھی نہیں مانیں گے جو آپ نے بعد میں کہی ہے.
کہ جی مطلب وہ ان کے لیے نہیں تھا، وہ امت کے لیے تھا. اچھا، امت کے لیے تو یہ تھا کہ حیض والی عورتوں کے پاس نہیں جانا، وہ گندگی کے کچھ دن ہیں. اور آپ کی امی جی نے اگر بتا دیا تو رسول اسلام صاحب ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. بہرحال شاید مجھے بھی آپ کی جیسے صحبت میں رہ کے فالتو باتیں کرنے کی عادت ہو رہی ہے، میں ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہوں گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن شریف سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ رسول اسلام صاحب کے بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. آپ اپنی بات کہہ چکے ہیں، آپ کا پیغام بھی سب لوگوں تک پہنچ گیا ہے، اور میرے پوائنٹس بھی. لیٹ دا ممبرس ڈیسائیڈ، اور جو لوگ سنا یا سنیں گے وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے. آپ نے بات چیت کی، بہت شکریہ، بہت جزاک. جی محترم امیر فیصل صاحب، آپ سوال کریں میں جواب دیتا ہوں. جیسا سوال کریں گے اسی طرح کا آپ کو جواب ملے گا. اور آپ یعنی کہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپنے پاس رکھتے نہیں تھے، تو جناب محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا وہ رات ہونے سے پہلے اس کو صدقہ کر دیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیار کیا. فرمایا حضور سرور کونان صلی اللہ علیہ وسلم نے الفقر فخری، مجھے فقر پہ فخر ہے. اور یہ فقر اختیاری تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا. ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کچھ نہیں رکھا کرتے تھے. جناب اس چیز کو بھی توجہ میں لائیے. شکریہ. محترم سلیم صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا پوائنٹ رکھ دیا، اپنا موقف رکھ دیا. ہم تو غیر مسلم سے مسلمان ہیں سر، قرآن شریف کے ہندی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. باقی آپ نے بھی کہہ دیا روایتیں ایسی تھیں ویسی تھی، بڈھی تھی، ضعیف تھیں، دستہ وہ سب آپ لوگوں کو مبارک ہو. ہم تو اگر مانیں گے مسلمان جب تک ہیں اور رہیں گے تو قرآن شریف کو مانیں گے. قرآن شریف کے اگر بنیادی مسئلوں سے ہی آپ لوگ ہٹ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ جیسے مسلمانوں سے، یا جو لوگ بھی قرآن شریف کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اپنے اپنے بھگوانوں کو بچانے کے لیے 10 طرح کی تعویلیں کرتے ہیں، تو آپ لوگ کرتے رہیں سر. آپ کو مبارک. میں اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. محترم امیر فیصل صاحب، ابھی تک گفتگو کافی ساری میں نے کرنی ہے آپ سے، اور آپ اس آیت کو بیس بنا رہے ہیں تو اس کے جواب سماعت کیجیے. نمبر 1 کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خطاب نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات، اس آیت سے 4 بندے اور بھی خارج ہیں. 4 بندے اس آیت سے اور بھی خارج ہیں، وہ میں آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں دوسری آڈیو میں. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا من کل شیء جو بھی لفظ ہوگا تو کل شیء کیا ہوتا ہے یہ میرے خیال سے آپ لوگ جانتے ہوں گے سر. شکریہ.